बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे पारे के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा हाज़िर खिदमत है। चौथे पारे का आगाज़ नेकी की हकीकत से हुआ। कुरान हकीम ने पहले ही आयत में बयान किया कि नेकी की हकीकत तुम किस वक़्त पाओगे, जब तुम अपनी प्यारी और महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करोगे। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। ये बात याद रखनी चाहिए कि उम्दा और आला चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करना ही नेकी और खैर की अलामत है। उसके बाद 93 नंबर आयत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ कि बहुत सारे लोगों ने प्रोपोगंडा किया कि उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे ऊँटनी का गोश्त और दूध अपने ऊपर हराम कर लिया था। तो कुरान हकीम ने कहा कि दरअसल उन्होंने हराम नहीं किया था, उनको एक बीमारी थी और उस बीमारी की वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें खाने से परहेज़ किया। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सी बीमारियों में बहुत सी चीज़ें खाने से परहेज़ की जाती है। अब शुगर का पेशेंट हो तो उसको कहा जाता है तुमने चीनी कम खानी है, शुगर कम खानी है। तो इसी तरह उन्होंने अपने लिए खुद चीज़ें, लेकिन जिन्होंने इस किस्म का प्रोपोगंडा किया तो कुरान हकीम ने कहा फातू बित तौरात, तौरात ले आओ, फतलूहा, पढ़ो तौरात, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और 94 आयत में कहा कि अल्लाह पर जो बहतान बांधते हैं वो जालिम हैं। और फिर 95 नंबर आयत में मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी का ज़िक्र हुआ। और सूरह आल इमरान की 96 नंबर आयत में अल्लाह के पहले घर का ज़िक्र हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि सबसे पहला घर रुए ज़मीन पर वो काबतुल्लाह है, और उसी को यहाँ कुरान हकीम ने बयान किया, इन्न अव्वल बैतिम वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि पहला घर लोगों के लिए अल्लाह का वो मक्का मुबारका में है। और फिर वहाँ की खूबियाँ बयान की कि वहाँ मकाम इब्राहीम है, जो उसमें दाखिल हुआ वो अमन में दाखिल हो गया। और फिर 97 नंबर आयत में हज की फ़र्जियत का हुक्म दिया कि जो शख्स आने और जाने की इस्तिताअत रखता है उस पर हज फ़र्ज़ है। और 98 नंबर आयत में कहा कि तुम अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो। 99 आयत में कहा कि तुम अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो और क्यों टेढ़े रास्ते तलाश करते हो। और फिर 101 आयत में कहा कि तुम क्यों ऐसे इनकार करते हो अल्लाह की आयात का। तुम अल्लाह की राहों को इख्तियार करो तो वो तुम्हें सीधी राह की तरफ हिदायत अता फरमाएगा। चौथे पारे का जिस वक़्त दूसरा रुकू स्टार्ट होता है तो दूसरे रुकू के शुरू ही से ईमान वालों को मुखातिब करके कहा कि तकवा इख्तियार करो, हक़ का तुक़ाती, जैसे डरने का हक़ है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम न मरना मगर मुसलमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत होना। फिर दूसरे रुकू की 103 नंबर आयत में कुरान पढ़ने वालों को, कुरान मानने वालों को कहा कि अल्लाह की हब्ल को मजबूती से थामो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वला तफर्रकू, जुदा जुदा ना हो, आपस में बिखर ना जाओ, तफरकों में ना पड़ो। और फिर कहा कि तुम आपस में बटे हुए थे, अल्लाह ने अपनी अजीम नेमत बसूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजी, इख्वाना, तो तुम उन नेमत की वजह से भाई भाई बन गए, वगरना तुम दोज़ख के गड़े के किनारे खड़े थे। 104 नंबर आयत में कहा कि एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो नेकी की दावत दे और बुराई से मना करे। 105 आयत में फिर कहा
کہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف کرنے لگ گئے ہدایت آنے کے بعد۔ 106 میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ اس دن کچھ چہروں پر اجالا ہوگا، روشنی ہوگی، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اب پھر فرمایا 107 میں کہ جو چہرے روشن ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن چہرے بہت کچھ بتائیں گے۔ روشن چہرے جنتیوں کے ہوں گے، کالے چہرے وہ دوزخیوں کے ہوں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ تیسرا رکوع جس وقت چوتھے پارے کا شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلی ہی آیت میں کہا کہ تم خیر امت ہو۔ تم خیر امت کیوں ہو؟ تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر تم ایمان لاتے ہو۔ گویا خوبی بیان کی امت مسلمہ کی، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی، اور کہا کہ جو لوگ یہ کام اختیار کرتے ہیں انہیں کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر گمراہ ہونے والوں اور راہ ہدایت سے بھٹکنے والوں کو کہا کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی ایک فرما بردار جماعت کا ذکر ہوا اور کہا کہ وہ راتوں کے مختلف حصوں میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور نیکی کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور 114 آیت میں کہا کہ یسارعون فی الخیرات، صالح لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ جس وقت آپ کو کوئی خیال آئے کہ یہ نیکی کا کام ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر 116 آیت میں کہا کہ وہ لوگ جن کو دولت اور اولاد پر بڑا گھمنڈ ہے، اللہ سے یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ ہاں، تقوی ہی کی بنیاد ہے اللہ سے بچنے کا۔ اور پھر اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت بھی بیان ہوئی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے اور ان کی زبانوں پر، ان کے منہوں پر کچھ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ منکرین حق کو اپنا دوست نہ بناؤ اے مسلمانوں، اس لیے کہ اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچے تو انہیں بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو بڑے وہ خوش ہوتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں غزوہ بدر کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت اپنی مسلمان جماعت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، 123 آیت میں بیان کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کی بدر والے دن مدد کی۔ 124 آیت میں کہا 3000 فرشتوں کے ساتھ، اور 125 آیت میں کہا کہ پھر مزید بھیجے تو اس طرح کل 5000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ اور یہ مدد جو کی وہ اس لیے کی تاکہ اللہ تمہیں خوشخبری بھی دے اور تمہارے دلوں کو اطمینان بھی حاصل ہو جائے۔ پانچواں رکوع جس وقت چوتھے پارے کا شروع ہوتا ہے تو پہلی ہی آیت میں کہا کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، دگنا چگنا، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر خود سوچو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور 132 آیت میں واضح طور پر کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ گویا اللہ کی رحمت کس وقت ہوتی ہے؟ جس وقت انسان اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر 134 آیت میں بیان کیا ان لوگوں کی شان کو جو متقی ہیں، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ اور پھر ان کی ایک اور خوبی بیان کی کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ،
غصہ کو کنٹرول کرنا، قرآن مجید یہ محسنین نیکی کرنے والوں کی خوبی بیان کرتا ہے اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ 135 آیت میں کہا کہ اگر کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، فوراً سے اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو۔ جس وقت تم استغفار کرو گے، ذکر کرو گے، اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ اور پھر اسی رکوع میں 137 آیت میں کہا کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو، پہلے لوگوں کے آثار کو دیکھو، پہلے لوگوں کی قوموں کو، پہلے لوگوں کو بھی دیکھو، ان قوموں کو بھی دیکھو، ان کے آثار کو بھی دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ کیسے جھٹلانے والوں کا انجام فرماتا ہے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین اس لیے فرماتا ہے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ 140 آیت میں ان مسلمانوں کو کہا گیا کہ جن کو غزوہ احد میں کچھ تکلیفیں پہنچی، تو فرمایا کہ آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، کل کو تم بھی بدر میں انہیں یہ تکلیف پہنچا چکے ہو، تو اب اگر تمہیں بھی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے تو صبر کرو۔ اور پھر 142 آیت میں کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت مل جائے گی، حالانکہ تمہیں پہلی لوگوں کی طرح تکلیفیں ابھی نہیں پہنچائی گئیں۔ چھٹا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز ہی میں کہا گیا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں۔ دراصل جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تھی اور کہا تھا کہ وہ ایک رسول ہیں، کیا وہ تشریف لے جائیں دنیا میں تو تم دین ہی سے پھر جاؤ گے۔ پہلے بھی کئی انبیاء تشریف لے گئے، حضور نے جو دین دیا ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ 145 آیت میں کہا گیا کہ جو شخص دنیا کی بھلائیاں چاہتا ہے اس کو صرف دنیا ہی کی بھلائیاں دی جاتی ہیں، اور جو آخرت کا ارادہ چاہتا ہے، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، اللہ اس کو آخرت دے دیتا ہے، دنیا تو اسے پھر مل ہی جاتی ہے۔ اور 146 آیت میں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ 147 میں ایک دعا سکھائی گئی کہ اہل صبر جو ہیں وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہمارے کاموں میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی بھی دے، اور منکرین کے مقابلے میں ہماری مدد بھی فرما۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ 7ویں رکوع کے شروع ہی میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ منکرین کی اطاعت نہ کرو، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنی ولایت بخشی ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ تمہارے دلوں کا رشتہ ناتا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ پختہ ہونا چاہیے۔ پھر غزوہ احد کے مزید احوال کو اس رکوع میں بیان کیے، خاص طور پر وہ منظر کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک جگہ پر تعین کیا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو قرآن مجید نے کہا کہ رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر تمہیں تکلیف کے بعد تکلیف پہنچی، تم پر مسلسل غم ٹوٹے۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس وقت رسول کی اطاعت نہ کی جائے تو غموں پر غم ٹوٹتے ہیں۔ پھر غزوات کے دوران ہونے والی جو اللہ کی خاص عطائیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ مسلمان مسلسل کئی دنوں سے سفر میں بھی تھے اور مقابلے میں بھی تھے، اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے انہیں اونگ دے دی، اور اس کا خاص طور پر 154 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ دیر کے لیے تم
میں نیند یعنی اونگ دے دی، اس کے بعد پھر تم فریش ہوگے، تازہ دم ہوگے، اور تازہ دم ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد 8ویں رکوع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حسین اور خوبصورت پہلو بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام سخت دل نہیں تھے، نرم دل تھے۔ گویا دلوں کی نرمی ہونا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت سے حضور سخت دل نہیں تھے۔ اگر وہ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ ان کے ارد گرد ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کر لیا کرو۔ پھر یہ بھی اس رکوع میں کہا گیا کہ مختلف امور میں، معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ گویا مشورہ کرنا یہ حکم قرآن بھی ہے، اور مشورہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ کچھ لوگ نبی اور رسول کے بارے میں بھی عجیب قسم کی باتیں کرتے، تو قرآن نے ان کا بھی نوٹس لیا اور 161 آیت میں کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپا کر رکھے، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ گویا سمجھایا گیا طریقے سے کہ نبی کی عزت عظمت کو مانو، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اس انداز میں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تو مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان جتلایا۔ 164 آیت ہے سورہ آل عمران کی، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ایک عظیم رسول کو مبعوث کر کے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہیں۔ اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور پھر اسی رکوع میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ بلکہ 170 آیت نے تو کہا کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہادت کی وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائے اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر 9ویں رکوع میں پہلی ہی آیت میں وہ لوگ جنہیں تکلیف پہنچی اس کے باوجود بھی، زخم پہنچے اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے رہے، تو کہا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ گویا تکلیفوں میں بھی رسول کا حکم ماننا، اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی 173 آیت میں جنہوں نے یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ 175 آیت میں کہا کہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے خوف میں مبتلا کرتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ غم نہ کیجیے۔
اور 178 آیت میں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا، کفر اختیار کیا، ان کو ہم مہلت دیتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ جوں جوں مہلت اور ڈھیل ملتی ہے وہ گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 179 آیت میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو بھی بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کسی کو غیب کا علم تو نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ 180 آیت میں کہا گیا کہ بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ کنجوسی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ یہ کنجوسی ان کے گردنوں کا طوق بن جائے گا قیامت والے دن۔ پھر 10واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز ہی میں 181 آیت میں ان لوگوں کی بات قرآن مجید نے کی کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ دراصل اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کے کون قرض حسنا دے گا۔ قرض حسنا سے مراد یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کون کرے گا۔ تو بعض منکرین نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے قرض۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی سرزنش کی، انہوں نے شکایت حضور کو لگائی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی طرف رخ کیا تو وہ صاف شکایت لگانے والے منکر ہو گئے کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ اللہ فقیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، تو اللہ نے آیت نازل کر دی اور فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور پھر 10ویں رکوع ہی میں اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ اس زندگی کے بعد موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اعمال کیے جائیں گے ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ رکھے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے، تمہیں ہوش کے ناخن لے کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کو بھی اس میں بیان کیا اور فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اور 11واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی بیان کیا کہ وہ یہ جو آسمانوں کا پیدا کرنا ہے، یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، یہ اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب عقل والے کون ہیں؟ سورہ آل عمران کی 191 آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر سمجھنا ہو، آپ نے کسی کو جاننا ہو کہ وہ عقل والا ہے تو چوتھے پارے 11واں رکوع یہ بیان کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی تو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔
اس لیے کہ انک من تدخل النار فقد اخزیت، 192 آیت میں کہا کہ جس کو تو آگ میں جھونک دیتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ گویا اہل عقل کی نشانی بیان کی کہ وہ ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر 193 میں بھی ایک دعا کا ذکر کیا اور اس میں بھی یہ کہا کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ دیکھیں 193 نمبر آیت میں یہ حصہ توجہ کریں اس کی طرف، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، دنیا کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اس لیے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور پھر مزید 194 میں بھی دعا کا ذکر ہوا کہ اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ 195 آیت میں اس بات کا اظہار ہوا، کچھ عورتوں نے کہا کہ قرآن مجید میں تو مردوں کا ذکر ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خاص طور پر خواتین کا بھی ذکر کیا، حالانکہ باقی جہاں مذکر کے صیغے ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، کوئی مرد ہو یا عورت، بعدکم من بعد، تمہارے بعضوں میں سے ہیں۔ اور پھر 196 آیت میں بھی کہا کہ منکرین حق کو اگر اللہ نے بہت زیادہ دنیا میں شہرت، دولت، مال یہ دیا ہے، لا یغرنک، تمہیں یہ چیز دھوکے میں مبتلا نہ کرے، متاع قلیل، دنیا کی حیاتی قلیل ہے، مختصر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری آیت میں کہا کہ صبر کرو اور اپنے دین کے لیے مستعد رہو تاکہ اللہ تقوی بھی اختیار کرو، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے 12ویں رکوع سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نساء کا نام ہی دراصل عورتوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کی الحمد سے لے کر والناس تک 114 صورتیں ملاحظہ کر لیں۔ اسی کو میرے استاد محترم مفسر قرآن علامہ سید ریاض شاہ صاحب نے سورہ نساء کی تفسیر کے تعارف میں بھی حوالہ دیا کہ 114 صورتوں میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کا نام رجال رکھا ہو، مرد۔ بھلائی کے احکام پورے قرآن میں ہیں، لیکن 114 میں سے ایک صورت اس کا نام ہی عورتیں رکھ دیا، نساء، رجال نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے شروع میں انسانیت کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم سے، پھر کہا ان سے جوڑا بنایا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر کہا کہ ان دونوں سے آگے پھر مردوں اور عورتوں کا سلسلہ پھیلایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ تقوی اختیار کرو، تم قرابتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور پھر 2 نمبر آیت میں کہا کہ یتیموں کو ان کے حقوق دو، ان کا مال اپنے مال میں نت ملاؤ۔ قرآن مجید نے کہا گویا تم اپنے پاک مال میں اگر یتیموں کا مال ملا کے ان پر قبضہ کرو گے تو گویا تم گندگی کو اختیار کرو گے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر سورہ نساء کی 3 نمبر آیت میں تعدد ازواج کی بھی رخصت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کے کلمات کے ساتھ، اور 4 نمبر آیت میں کہا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دیا کرو۔ حق مہر یاد رکھیے اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جو آسانی سے
دیا جا سکے اس کو دے دینا چاہیے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ اگر یتیموں کی کفالت تمہارے ذمے ہو اور ان کا مال اسباب ہوں تو جب وہ یتیم چھوٹے ہوں تو ان کو ان کا مال نہ دو، اس لیے کہ جس وقت وہ کم عمر ہوں گے، سمجھدار نہیں ہوں گے، تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے۔ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر بھی ان کو قرآن نے کہا آزماتے رہو، جس وقت سمجھو کہ یہ سمجھدار ہو گئے پھر گواہوں کی موجودگی میں ان کو ان کا مال لوٹا دو۔ گواہوں کی موجودگی میں، یعنی یہ نہ ہو کہ تم نیکی کرو اور وہ کہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ قرآن مجید نے کہا گواہوں کی موجودگی میں۔ اور پھر اسی صورت میں سورہ نساء میں مختلف گھریلو مسائل کو بھی بیان کیا گیا۔ وراثت کی تقسیم کے وقت کہا کہ اگر رشتہ دار یتیم مسکین موجود ہوں تو ان کو بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور پھر 10 نمبر آیت میں یہ کہا کہ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ 11 نمبر آیت میں اور 12 نمبر آیت میں ترک وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد 13 نمبر آیت میں کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور 14 نمبر آیت میں کہا گیا کہ جو نافرمانی کرے گا وہ حدود سے تجاوز کرے گا اور اس کو توہین آمیز عذاب ملے گا۔ اور 15 نمبر آیت میں کہا کہ اگر عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان پر 4 گواہ بھی ہوں تو پھر قرآن مجید کا وہ ایک پروسیس ہے جو عدالت کے تھرو ان کا مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر 17 نمبر آیت میں توبہ کی ترغیب دلائی گئی، کہا کہ اگر جہالت سے تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو توبہ کر لو۔ اور 18 نمبر آیت میں کہا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے ہی رہتے ہیں، باز ہی نہیں آتے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ موت ان کو آ کے گھیر لیتی ہے اور مرتے وقت کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے زندگی دی ہے تو زندگی میں اللہ نے یہ خوبصورت ایام، برکتوں والے ایام اگر دیے ہیں تو ان میں توبہ کرنی چاہیے، صدق کے دل سے کرنی چاہیے۔ پھر 19 نمبر آیت میں کہا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، انہیں زبردستی روکو۔ اور پھر اس صورت میں یہ بھی 22 نمبر آیت میں کہا کہ جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا ان سے تم نکاح نہ کرو۔ دور جاہلیت میں کچھ اس قسم کی عجیب قسم کی رسمیں تھیں، قرآن مجید نے کہا کہ اب کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آباء و اجداد سے جنہوں نے نکاح کیا ان سے تم نہیں کر سکتے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اور پھر چوتھے پارے کے آخری رکوع میں آخری آیت 23 سورہ نساء کی آیت، اس میں ان رشتوں کو بیان کر دیا گیا جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش کرنے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم تعلقات قائم کر چکے ہو۔ یہ مختلف مسائل، مختلف رشتوں کو چوتھے پارے کی آخری آیت میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکام سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ کریم اپنے تئیں ہم نے چوتھے پارے کو سمجھنے کی کوشش کی، تفسیری مفاہیم بیان کیے، اللہ رب العالمین تو اپنی جناب میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کی برکتوں سے دلوں کو منور فرما، رمضان کا نور نصیب فرما، روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت کرونا نے جو پوری دنیا کو جام کر رکھا ہے، اس سے انسانیت کو نجات دے، ہماری آخرت اچھی فرما، ہماری اولادوں کو دین پر استقامت دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، مشائخ، پیر و مرشد کے درجات بلند فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چوتھے پارے کے مفاہیم آپ تک دیر سے پہنچ رہے ہیں، لیکن آج بہت سے احباب دور نزدیک سے ان کے پیغامات آئے، میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں اور ان سب کی محبتوں کا شکریہ، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ جس نے یہ دھیان توجہ سے قرآن مجید سنتے ہیں اور انہوں نے کمی محسوس کی چوتھے پارے کے مفاہیم لیٹ پہنچے ہیں، تو یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ بہرحال آپ سب دوستوں کی، احباب کی محبتوں کا شکریہ۔ مجھے آج بہت پیغامات آئے کہ چوتھے پارے کے مفاہیم نہیں پہنچے، آج کافی تاخیر سے میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی آئندہ بر وقت آپ کو پہنچیں۔ خیر کی اس دعوت کو اپنے دوست، احباب، فیملی، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔